Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करती हूँ और आवे मारिया कैथलिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईमान की गूंज प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और आज भी ईमान से भरपूर बातें सुनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, हर साल दुनिया भर के मसीही 40 दिनों की तवील रियाजत के बाद खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद क़यामतुल मसीह यानी जिसे हम ईस्टर या ईद पाशका भी कहते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे ईमान की बुनियाद है और पाशकाई भेद हमारे ईमान का मसीही अकीदे का मरकज़ी नुक्ता है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में भी पाशकाई भेद से मुतल्लिका मसीही ईमान की सच्चाइयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेवरेंड फादर सरफराज साइमन, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और फादर जी अपनी काहिनाना खिदमत की वजह से, अपने तालीम और इल्म की वजह से मसीही हलकों में खासी मकबूलियत रखते हैं। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो हर साल फादर जी जब भी पाक हफ्ते का आगाज़ किया जाता है तो मसीही मोमिनीन जो है वो पाशकाई भेद पर ज़्यादा गहरे तौर पर जो है वो गौर व फिक्र करते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? कैथोलिक कलीसिया क्यों हमें इस चीज़ पर गौर व फिक्र करने की दावत देती है? जैसा कि आपको इल्म है कि जो पाशकाई भेद है वो मसीहत का महवर और मरकज़ है। अगर आप पाशकाई भेद को हटा दें तो मसीहत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, मसीहत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए सबसे अहम ज़्यादा अहमियत भी इसी चीज़ को दी गई है और इसी को मरकज़ियत दी गई है। अगर आप कलीसियाई तालीम पढ़ लें, जो बुनियादी कलीसियाई तालीम है, तो उसमें भी ख़ास फोकस जो है वो पाशकाई भेद को दिया गया है। मसलन आप जो बिल्कुल बुनियादी हमारी किताब है CCC कैटेकिज़म ऑफ द कैथलिक चर्च, उसका आप 571 नंबर पढ़ें तो उसमें उन्होंने बताया कि पाशकाई भेद जो है वो यीशु मसीह का दुख उठाना, मर जाना, दोबारा ज़िंदा होना और अपने जलाल में वापस जाना जो है, इसको उन्होंने पाशकाई भेद कहा है। और वो कहते हैं कि इस पाशकाई भेद के ज़रिए हमारी निजात का काम मुकम्मल होता है। इसी तरह अगर आप वेटिकन की डॉक्यूमेंट्स देखें, वेटिकन सेकंड की जो वेटिकन के मजलिस दोम है, उसमें एक काफ़ी जगह इसका ज़िक्र है। मसलन उनकी एक दस्तावेज़ है जिसका नाम है डाई वर्बुम, उसका आप देख लें, उसका पहला चैप्टर उसका चौथा हिस्सा और उसके बाद 5वां चैप्टर और उसका 17वां हिस्सा, उसमें भी ख़ास तौर पर यह बात बताई गई है और उसमें ये लिखा है, मैं उसको कोट कर देता हूँ कि मसीह खुदावंद ने काम और कलाम से अपने बाप को और अपने आप को ज़ाहिर किया और ख़ुसूसन अपनी वफ़ात, क़यामत, अपने जलाली साऊद और रूहुल कुद्दस के नज़ूल से अपना काम सरअंजाम दिया। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो कलीसियाई की बुनियादी तालीम है, वो यही कहती है कि पाशकाई भेद के ज़रिए ही निजात का काम जो है वो मुकम्मल होता है, अपनी तकमील तक पहुँचता है। इसलिए हम पाक हफ्ते में, क्योंकि पाक हफ्ते में हम पाक हफ्ता क्या, पाक हफ्ता ये यीशु मसीह का दुख, यीशु मसीह का मर जाना और यीशु मसीह का दोबारा ज़िंदा होना, तो इसलिए इस पूरे हफ्ते में हम इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो देते हैं। फाजी ने बड़ी वजाहत से जो है वो हमें ये बयान किया कि क्यों कैथलिक कलीसिया पाक हफ्ते के दौरान हमें पाशकाई भेद पर गहरी तौर पर गौर व फिक्र करने की दावत देती है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जो इन टर्म्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते या हमारे मसीही अकायद के बारे में नहीं जानते। तो हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है जिसमें हम इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो मैं फाजी से सवाल करूँगी कि फाजी पाशकाई भेद का मफ़हूम बयान करें, उसका मानी बयान करें कि पाशकाई भेद क्या है। ये जो लफ्ज़ है ना उर्दू का पाशका, ये जो ग्रीक लफ्ज़ से हमने लिया है पास्का, और ये जो इसके भी अगर पीछे आप जाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो हिब्रू का जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हुआ है पेसाह,
اور اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائے ایرامی زبان میں جو کہ یسوع المسیح کی اب مادری زبان تھی تو اس میں پاشا جی، اور ان سب الفاظ کا ایک ہی مفہوم ہے اور وہ ہے پاس اوور، مطلب عبور کرنا، گزر جانا، یہ ان کا جو ہے یہ مطلب بنتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں پاشکا۔ پاشکا کا یہ مفہوم جو ہے وہ خاص طور پر بنتا ہے۔ اب یہ تو ہوگا پاشکا، تو اس کے بعد ہم ساتھ لگا دیتے ہیں بھید کے پاشکائی بھید ہم بولتے ہیں۔ تو یہ جو بھید ہوتا ہے جو ہم نے لیا یہ انگلش کے لفظ مسٹری سے لیا ہے، لیکن اصل میں انگلش کا جو لفظ ہے مسٹری وہ بھی گریک ورڈ سے لیا گیا ہے اور وہ ہے مسٹیرین۔ مسٹیرین کو بعد میں ٹرانسلیٹ کیا گیا لاطینی زبان میں جو ہے مسٹیریوم۔ تو مسٹیرین کا پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سم تھنگ ان ریویلڈ، سم تھنگ سیکرڈ، ہڈن، جو پوشیدہ ہے، جو ظاہر نہیں ہوئی، جو منکشف نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کا مطلب کیا بن گیا پاشکائی بھید کا، یعنی پاشکا کا ہو گیا مطلب تو بھید، یہ بھید کیوں ہم کہتے ہیں، مسٹری کیوں اس کو بولتے ہیں، اس کے لیے مجھے آپ پاک کلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور میں آپ کو پاک کلام سے بتاتا ہوں کہ اس کو کیوں مسٹیرین یا اس کو کیوں ہم بھید کہتے ہیں۔ تو پاک کلام اس کے بارے میں ہماری ہدایت کرتا ہے۔ مثلا ہم رومیوں کے نام خط پڑھتے ہیں، اس کا 16 باب اور اس کی 25 تا 26 آیت، اس میں لکھا ہے لیکن اب ظاہر ہوا، اس میں لکھا ہے کہ اب جو قادر ہے تمہیں میری انجیل یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق یعنی اس بھید کے انکشاف کے مطابق مضبوط کرے گا جو ازلی زمانوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب ظاہر ہوا ہے، اور خدائے قدیم کے حکم سے نبوی رسائل کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا ہے تاکہ وہ ایمان کے متی ہوں۔ یعنی وہ بھید جو عہد عتیق میں بھید تھا اب وہ بھید منکشف ہوا ہے، عیاں ہوا ہے۔ ایک اور حوالہ ہم اسی اپنے ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، کلسیوں کے نام خط، اس میں بھی اس بات کو خاص طور پر اہمیت دی گئی۔ اس کا 1 باب اور اس کی 26 تا 27 آیت لکھا ہے، یعنی اس بھید کی جو زمانوں سے اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا ہے جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں کے لیے اس بھید کے جلال کی کیا ہی دولت ہے۔ یعنی وہ بھید سے کم نجات کا وہ بھید جو عہد عتیق میں پچھلے زمانوں میں پوشیدہ تھا، اس کے بارے میں بات تو کی جاتی تھی لیکن وہ پوشیدہ تھا، اب وہ یسوع المسیح کے دکھ، موت اور جی اٹھنے کے ذریعے ہم پر مکمل طور پر عیاں یا واضح ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیاں اور واضح ہو چکا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، اب بھی وہ بھید وقت کے ساتھ ساتھ مزید اپنے آپ کو عیاں کر رہا ہے، اور یہ بات بھی بائبل مقدس میں لکھی ہے۔ یوحنا رسول کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں وہ یہی بات کہتے ہیں، سنیے، دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اسے بھی نہ جانا۔ اے پیارو، ہم خدا کے فرزند ہیں اور یہ اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ یعنی کہ یہ بھید یسوع المسیح کے پاشکائی عمل کے ذریعے واضح تو ہو گیا ہے لیکن اس نے ابھی مزید واضح ہونا ہے جب یسوع المسیح اپنی پوری قدرت کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ واپس اس دنیا میں آئیں گے، اس وقت یہ بھید مکمل ہو جائے گا اور اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ اس لیے ہم اس کو پاشکائی بھید کہتے ہیں، کیونکہ پاشکا میں یسوع مسیح کے دکھ،
مرنے اور جی اٹھنے میں اس بھید کو ظاہر کیا گیا، اور یہ بھید اب بھی یہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ فہد جی، آپ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ فہد جی، مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ عہد جدید جو ہے وہ عہد عتیق میں چھپا ہوا ہے اور عہد عتیق عہد جدید میں آشکارا ہے۔ فہد جی، جس طرح آپ نے بھی کلام مقدس سے بھی حوالے دیے ہیں اور شیئر کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایمانی عقائد جو ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہ پرانے عہد نامے سے ملتی ہیں، تو فہد جی پاشکائی بھید کا عہد عتیق میں کیا تصور پایا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ جو پاشکا ہے اس کا مطلب ہی گزر جانا ہے، عبور کرنا ہے، اور یہ بات پاک کلام میں ہمیں عہد عتیق میں ملتی ہے۔ عہد عتیق کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، دوسری کتاب خروج کی کتاب اور اس کا 12 باب اور اس کی 13، 23 اور 27 آیت، تو اس میں خاص طور پر اسی لفظ کا ذکر ہے، گزر جانا۔ لکھا ہے 12 باب 13 آیت میں، خداوند فرماتا ہے، اور وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا۔ اور اس کے بعد آگے ہم جب دیکھتے ہیں 23 آیت میں، تو 13 کے بعد 23 آیت میں، تو وہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے، اور خداوند مصریوں کے مارنے کے لیے آئے گا، اور جب خون کو دروازے کی دہلیز کے دونوں اطراف اور اوپر کی چوکٹ پر دیکھے گا تو دروازے پر سے گزر جائے گا۔ اور 27 آیت میں بھی یہی لکھا ہے، اور تم کہو کہ یہ قربانی خدا کی فسح ہے جو مصر میں بنی اسرائیل کے گھروں سے گزر گیا، جس وقت اس نے مصریوں کو مارا اور ہمارے گھروں کو بچایا۔ یعنی یہ ہمیں پرانے عہد نامے سے پتہ چلتا ہے کہ پاشکا، پاس اوور کا مطلب ہے گزر جانے، یعنی خدا گزر گیا اور ان پر آفات نازل نہ کی جن گھروں پر برہ تھا، برے کا خون تھا۔ ہاں جی، وہاں پر یہ بات، تو جب خدا باپ ان کو آفات سے بچا لیتا ہے اور خاص طور پر اس برے کا خون جن چوکٹوں پر لگا ہوتا ہے ان سے گزر جاتا ہے، تو اس وقت پھر خدا ان کو حکم دیتا ہے کہ تم اس رات کو، وہ ان کی آخری رات تھی مصر میں، کیونکہ اس کے بعد وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف چل پڑتے ہیں، تو خدا ان کو پھر یہ بات بتاتا ہے کہ تم نے ہر سال اس کو باقاعدگی کے ساتھ منانا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اس کو منانا ہے اور کس وقت اس کو منانا ہے۔ تو یہ بات بھی خاص طور پر لکھی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں کہ سال کے پہلے مہینے، جس کو نیسان کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس کے سے شروع ہوتے اس کے 14ویں دن کی شام سے لے کر 21ویں دن کی شام تک اس فسح کو منایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس فسح میں جو مرکزی چیز جو ہوتی ہے وہ برہ ہے، اور برے کے متعلق بھی خاص ہدایت ہے خروج کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت میں، کہ وہ برہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ وہ برہ ہونا چاہیے بے داغ، نر اور یک سالہ، یہ 3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے، وہ بے داغ ہو، وہ نر ہو، اور وہ 1 سال کا ہو۔ اور پھر اس برے کو کس طرح کاٹنا ہے، کس طرح کھانا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہونی ہیں، ان لوازمات کا ذکر پھر ہم پڑھتے ہیں۔ عدد کی کتاب اس کا 9 باب اور تشنیع شرح کی کتاب اس کا 16 باب، ان میں یہ بات ہم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہودی جب وہاں سے چلے جاتے ہیں مصر سے، اور اس کے بعد وعدہ کی سرزمین پر بس جاتے ہیں، تب بھی وہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جو تھے وہ فسح مناتے تھے، اور اس کے شواہد بھی ہمیں عہد عتیق میں ملتے ہیں۔ خروج کی کتاب ہے اس کا 23 باب ہے، اعبار کی کتاب اس کا 23 باب۔ کیوں یہ سب وہ منا رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ حکم ہے خدا کا ان کے لیے، یہ ان کے لیے فرض تھا، ان کو ہر حال میں یہ بات منانی تھی۔ اور یہ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ خدا نے ان کو خاص طور پر یہ حکم دیا تھا۔ خروج کی کتاب 12 باب اور اس کی 14 آیت میں سنیے گا، خداوند فرماتا ہے
یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اسے گویا خدا کی بڑی عید مانو گے، تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر مناؤ گے، ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ لہٰذا یہ فرض ہے ان پر۔ یہ خروج کی کتاب اس کا 12 باب 14 آیت ہے، تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 16 باب پہلی 2 آیات ہے، اور پھر انبیاء کی کتب میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں حزقیال کی کتاب اور اس کا 45 باب اور اس کی 21 تا 25 آیت میں بھی یہی بات ہے کہ یہ حکم جاری ہے اور یہ فرض ہے بنی اسرائیل پر کہ وہ ہر سال جو ہے وہ فسح منائے۔ فسح کا مطلب ہوتا ہے اس واقعے کی یاد جب خدا نے ان کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین کی طرف روانہ کیا تھا اور ان کو غلام سے آزاد لوگ بنایا تھا۔ یہ عہد عتیق کا میں نے مختصراً جو ہے آپ کے سامنے پس منظر رکھا ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے سنا، بڑی تفصیل سے ہم لوگوں نے اس چیزیں سیکھی ہیں کہ عہد عتیق میں کس طرح پاشکا کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو فاج جی، اسی سے متعلقہ میرا اگلا سوال بھی ہے کہ پاشکائی بھید جو ہے وہ عہد جدید میں کس طرح تکمیل پاتا ہے؟ عہد جدید میں سب سے پہلے تو ہم جو کہتے ہیں کہ وہ برہ جس کے متعلق میں نے بتایا کہ وہ نر ہو، بے داغ ہو، یکسالہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ برہ پیش خیمہ تھا جی یسوع المسیح کا، جو کہ حقیقی برہ ہے خدا کا جی، اور وہ یسوع المسیح بھی جو تھے وہ بے داغ تھے، مکمل طور پر جو تھے وہ گناہ سے آزاد تھے اور نر تھے، اور ان کی جو قربانی ہے وہ ان تمام قربانیوں کو جو عہد عتیق کی قربانیاں ہیں ان سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ قربانی ایک ہی بار ہمیں گناہ سے اور ابدی موت سے رہائی دلاتی ہے۔ اور جب ہم عہد عتیق میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ان پر یہ بات فرض کر دی تھی کہ تم ہر سال یہ عید فسح مناؤ، تو یہاں عہد جدید میں بھی یسوع المسیح یہی بات کرتے ہیں۔ خداوند فرماتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 19 تا 20 آیت میں، جب آخری کھانا اپنے رسولوں کے ساتھ کھا رہے تھے تو فرمایا آپ نے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، مطلب اس کو کنٹینیو رکھو، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور جب ہم عہد جدید میں خروج کا جائزہ لیتے ہیں، مختصراً بات کروں گا، تو اس میں 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا سے رحلت کر کے اپنے باپ کے پاس جانا۔ بنی اسرائیل نے مصر سے رحلت کر کے وعدہ کی سرزمین کی طرف گئے تھے، یہاں عہد جدید میں یسوع المسیح کا اس دنیا سے رحلت کر کے اپنے باپ کے پاس جانا، اور اس کا حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا 13 باب ہے، اور اس کی پہلی آیت میں ہی یہ بات جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں اور اس کا 13 باب اور اس کی پہلی، اس میں بھی خاص طور پر یسوع مسیح یہ بات عید فسح کے موقع پر کرتے ہیں۔ سنیے گا، عید فسح سے پہلے یسوع نے جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ میں دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، تو پہلا خروج جو ہے، پہلا عبور جو ہے، پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ گزر جانا، اس دنیا سے رحلت کر کے دوسری دنیا میں اپنے باپ کے پاس جانا۔ اور اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے موت سے زندگی میں جانا، کہ آپ مرتے ہیں اور مرنے کے تیسرے دن بعد آپ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، یعنی موت سے گزر کر زندگی میں آنا۔ اور تیسرا اس کا اور آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے تاریکی سے روشنی کی طرف، یعنی ہم یوحنا کا پہلا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو یوحنا کا پہلے خط میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ یوحنا لکھتا ہے اپنے پہلے خط اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں، سنیے گا، خاص طور پر وہ اس بات کو ہمارے سامنے عیاں کرتا ہے۔ یوحنا لکھتا ہے اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں، اور جو پیغام ہم نے اس سے سنا، کس سے؟ یسوع مسیح سے۔ جو پیغام ہم نے اس سے سنا
اور پھر تمہیں دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں تاریکی نام کو نہیں. خدا نور ہے اور اس میں تاریکی نام کو نہیں. یعنی یسوع المسیح موت کی تاریکی سے گزر کر نور جو اصل نور ہے وہ خدا باپ نور روشنی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ 3 مراحل ہیں خدا یسوع مسیح کی زندگی میں پاشکائی روشنی میں اگر ہم جب دیکھتے ہیں. پہلا ہے اس دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جانا, دوسرا ہے موت سے زندگی کی طرف جانا, اور تیسرا ہے موت کی تاریکی سے گزر کر ازلی باپ یا جو نور ہے روشنی ہے اس کی طرف جانا. تو یہ 3 مراحل میں ہم اس کو مختصراً ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو جی ناظرین, ابھی تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پاشکائی بھید کا پرانے عہد نامے میں کیا تصور ہے اور کس طرح اس کی تکمیل جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ہوتی ہے. تو ابھی ہم فاجی سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دور حاضرہ میں مسیحیوں کے لیے پاشکائی بھید جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور ہم کس طرح اس بھید میں شامل ہو سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ابھی میں نے بتایا کہ عہد جدید میں جب ہم یسوع مسیح کی زندگی میں پاشکا کا غور کرتے ہیں تو ایک عبور کرنے یا گزر جانے پر بات کرتے ہیں, تو اس میں میں نے ابھی 3 مراحل کا ذکر کیا. بالکل یہ 3 مراحل جو ہیں وہ مسیحوں کی زندگی میں بھی ہے. مسیحوں کی زندگی میں 3 مراحل کیسے ہیں کہ پہلا مرحلہ جب ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے مسیحوں کی زندگی میں تو وہ یہ ہے کہ اس زمین سے وعدہ کی سرزمین کی طرف جانا. جیسے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر کی سرزمین سے وعدہ کی سرزمین کی طرف گئے تھے. ہم نے اس سرزمین سے, یہ جہاں بھی ہم ہیں, اس سے وعدہ کی سرزمین کی طرف جانا ہے. اور ہمارے لیے وعدہ کی سرزمین کون سی ہے؟ ہمارے لیے وعدہ کی سرزمین جو ہے وہ ہم واضح طور پر لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 14ویں باب اس کی پہلی 3 آیات میں. یسوع مسیح فرماتے ہیں, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا, کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں, اور جب جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تو ہمارے لیے وعدہ کی سرزمین وہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد آلریڈی پہنچ چکے ہیں, اور انہوں نے ہمارے لیے وہ جگہ تیار کر رکھی ہے اپنے وعدہ کے مطابق جو ہم نے ابھی سنا ہے. ہم نے اس تیار کردہ جگہ پر جانا ہے جہاں خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہوگا, اور جہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا یوحنا کی پہلا خط میں کہ جہاں ہم اس کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ ہے روبرو. تو وہ ہمارے لیے وعدہ کی سرزمین ہے. اس لیے ہم نے اس سرزمین سے اس سرزمین کی طرف جانا ہے. ہمارے لیے خروج پہلا یہ ہے. اور دوسرا جو ہمارے لیے ہے وہ ہے موت سے زندگی میں داخل ہونا. یعنی ہم اس دنیا سے جب جسمانی موت کے ذریعے اس دنیا سے گزریں گے تو ہم ابدی زندگی میں جائیں گے. موت سے زندگی کی طرف جانا, اور اس بات کا بھی ذکر خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر کر دیا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 24 آیت میں. سنیے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جو میرا کلام سنتا اور اس پر جس نے مجھے بھیجا ہے ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور زیر فتویٰ نہیں ہوتا, بلکہ وہ موت میں سے زندگی میں داخل ہو گیا. موت میں سے زندگی میں داخل ہو گیا, یہ ہے ہمارا پاشکا, موت سے زندگی میں جانا. اور تیسری جو بات ہے, تیسرا ہمارے لیے جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ تاریکی سے یہاں جب میں یہاں بات کر رہا ہوں تاریکی کی, تو تاریکی سے یہاں مراد ہے گناہ سے, جو اس دنیا میں اور زندگی میں رہ کر ہم کر رہے ہیں. گناہ کی تاریکی سے روشنی میں داخل ہونا, اور وہ روشنی کون سی ہے؟ یسوع المسیح ابدی نور. یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 12 آیت خداوند فرماتے ہیں, یسوع نے پھر ان سے بات کر کے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور دیکھے گا. تو تاریکی سے زندگی کے نور کی طرف جانا, یہ ہمارا جو ہے وہ پاشکا کا تیسرا مرحلہ ہے ہم مسیحوں کے لیے.
تو جیسے یسوع مسیح کے لیے 3 مراحل تھے ہمارے لیے بھی ہیں. ان 3 مراحل کے ذریعے ہم اپنا پاشکا جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. تو جی ناظرین، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے ایمان کی بنیاد اور مسیحت کا آغاز ہے، اور مسیحت کا جو آغاز ہے وہ بھی اسی پیغام سے شروع ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. تو آئیے ابھی فادر جی سے ہم عید پاشکا یعنی عید قیامت المسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور فادر جی مزید آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ عید کس طرح ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عید قیامت المسیح جو ہے وہ فتح کی عید ہے. فتح ہے سچائی کی جھوٹ پر، فتح جو ہے وہ انصاف کی ناانصافی پر، فتح ہے اچھائی کی برائی پر، اور فتح ہے زندگی کی موت پر. اس لیے یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ فتح کی عید ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ امید کی عید ہے، امید کی، کہ ہم جو مسیحی اس دنیا میں رہ کر اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، اور اس اپنے ایمان کی وجہ سے ہم مختلف استحصال کا شکار ہیں، آزار رسانی کا شکار ہیں، یہ عید قیامت المسیح ہمیں امید دلاتی ہے. یسوع المسیح فرماتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب کی 33 آیت میں کہ تم اس دنیا میں رہ کر مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آتا ہوں. اور وہ زندہ ہو کر اس دنیا پر غالب آئے. اور فرمایا آپ نے لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 28 آیت میں کہ جب یہ باتیں ہونے لگے، کون سی باتیں؟ آزار رسانی، استحصال، اور اس کے علاوہ ظلم، زیادتی، مشکلات دنیا میں ہو رہا ہے، جس طرح بالکل ہو رہا ہے. جب یہ باتیں ہونے لگے تو کھڑے ہو اور اب سر بلند کرو، کیونکہ تمہاری مخلصی یعنی تمہاری نجات قریب ہے. تو یہ ہم جو پسے ہوئے استحصال زیادہ مسیحی ہیں اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں، یہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ ایک دن اس استحصال کی تاریکی کے بعد ہمارے لیے بھی جلال، خوشی اور فرحت ہوگی. اور تیسری بات جو یہ عید ہمیں پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ مسیحیت کی بنیاد ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھے ہیں، اور اسی جی اٹھے مسیح کی ہم منادی کرتے ہیں. اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو آج مسیحیت بھی نہ ہوتی. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ پالوس رسول فرما رہے ہیں. پالوس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں، کرنتھیوں کے نام پہلا خط 15 باب اور اس کی 14 آیت اور پھر اس کے بعد اس کی 17 آیت میں فرمایا آپ نے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے. اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں. اگر ہم صرف اس زندگی کے لیے مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے کم بخت ہیں. یعنی کہ میں نے بتایا یہ امید ہے، یہ ہماری آس ہے، یہ ہمارے ایمان کی جو ہے وہ بنیاد ہے. یہ ہمیں ہمت دیتی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس زندگی کے بعد وہ زندگی ہے مکاشفہ کی کتاب کے مطابق کہ جہاں نہ رونا ہے، نہ نالا ہے، نہ دکھ ہے، جہاں خدا ہماری آنکھوں کا ہر آنسو پونچھ دیتا ہے. ہمیشہ کی زندگی. ہاں جی. بہت شکریہ فاض جی کہ آپ نے آج ہمیں ایمان کی بنیاد سے متعلقہ خدا کے کلام اور مسیحی تعلیم سے روشناس کروایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بہت سے مومنین کے لیے ایمان کی تقویت کا باعث بنا ہوگا. بہت شکریہ فاض جی. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے ڈائسس کے چھپانے والا فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، کہ جو ہر وقت اپنی مومنین کی روحانی ترقی کے لیے، روحانی بیداری کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور دور حاضرہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے ذریعے اپنی کلیسیا کی آبیاری کرنے میں مشغول ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ خدا کا کلام بہت سارے لوگوں تک پھیل سکے اور ہمارے بہت سارے مومنین اپنے مسیحی ایمان میں مضبوطی حاصل کریں. بہت شکریہ.